सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो रहा है, चेक पोस्टों पर हमला हो रहा है, सिविलियन पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों पर हमला हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है? वो माइंड सेट से निकलना पड़ेगा कि ब्रदर इस्लामी मुल्क, वो ना ब्रदर है ना इस्लामी मुल्क है, अब वो हमारे दुश्मन है, हमारे पड़ोसी हैं, और वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही। अभी जो है वो मोदी और नेतन्याहू की भी मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि ये मुलाकात इसी मकसद के लिए थी, इनको सपोर्ट करने के मकसद? नेतन्याहू का और नरेंद्र मोदी का मिलना बुनियादी तौर पर एक ऐसी इकट्ठ की बात करता है कि जो दुनिया में मजीद फसाद फैलाना चाहता है। सियासत में मामलात को मुतनाज़ा बना सकते हैं, आप बयानिए को मुतनाज़ा बना सकते हैं, आप अंदाज़े सियासत को मुतनाज़ा बना सकते हैं, आप अपने शहदा को मुतनाज़ा नहीं बना सकते। उस वीडियो में ये था कि वो एक डॉक्टर साहिबा का कत्ल होता है पिछले कुछ टाइम पहले, और सुहेल आफरीदी साहब से कोई पूछता है कि आप जो है उनका कत्ल हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हुआ होगा, आपस में देख लो। ना शहदा की यादगारों को वो एहतराम देना चाहते हैं, ना उनके जनाजों में शिरकत करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म का इश्क है जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ KPK के लोगों को हो रहा है? मुझे ये बताइए कि बरतानिया में अगर कोई कैदी किसी जुर्म में कैद हुआ हो, क्या पाकिस्तानी हुकूमत उसको रिहा करने को कह सकती है? क्या पार्लियामेंट में उसके बारे में बात हो सकती? जहाँ कहीं भी इमरान खान की रिहाई की बात होती है, जहाँ कहीं भी इमरान खान के इलाज की बात होती है, उसके दरमियान रखना अगर कोई शख्सियत डाल रही है तो वो अलीमा खान है। क्या बात कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि मरियम नवाज को देख लें, मरियम नवाज को देख लें, इसलिए कि वो चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी को शर्म आए और वो भी उस तरह काम करें जिस तरह मरियम नवाज कर रही है। लड़के का कोई रिलेशनशिप हुआ उस लड़की के साथ, उसने कुछ नाजेबा वीडियो बना ली और उसकी बुनियाद पर वो उसे ब्लैकमेल करता रहा, और कैसा कैलस शख्स था कि उस लड़की को उसने लाइव कॉल, वीडियो कॉल पे ख़ुदकुशी पे मजबूर किया। पोर्टल का बुनियादी मकसद ये है कि सऊदी अरब के जो मुखय्यर अफराद हैं, जो दिल में दर्द रखते हैं इंसानियत का, वो उसके अंदर अपने अतियात जमा कराते हैं ताकि वो कैदी जो किसी जुर्म की वजह से कैद हुआ है उसकी ज़िंदगी सहल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी कई रोज़ से जारी थी और हर दिन जो है वो हमें कोई ना कोई ऐसी ख़बर सुनने में मिलती है। कल भी एक हुआ कि जब 3 भाई मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, ये बन्नू का वाक़या है, वहाँ पर भी जो है वो दहशतगर्दी हुई और दहशतगर्दों ने उनको अगवा किया और उसके बाद जो उनको कत्ल कर दिया। इस तरह के कई वाक़यात जो हैं वो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान जो है उनके एक हमीदुल्लाह खुरासानी हैं जिनका एक इंटरव्यू आया है और नेशनल टीवी के इंटरव्यू आया, उन्होंने कई इंकशाफात किए हैं और किस तरह से कहा है कि वो खुदकुश बम्बार जो हैं वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं। इस पे ज़रा बात करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि मोदी और इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनकी एक मुलाकात होती है। अचानक जो है वो मोदी इसराइल क्या करने गए हैं, वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। ये सारे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, दहशतगर्दी KPK में हो रही है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कहाँ पे गायब हैं? क्यों नहीं वो शहदा के जनाजों में जाते, क्यों वो शहदा के घरों में फातिहा के लिए नहीं जाते? आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, कर्नल शहजादा गुलफराज के घर वो गए, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब नहीं गए। वजह क्या है? उसके बाद हमने देखा कि अचानक से जो है वो इमरान खान साहब के साले लगते हैं जैक गोल्डस्मिथ, अचानक उनको इमरान खान की याद आने लगी और बरतानिया की पार्लियामेंट में उन्होंने कई धमकियां भी दी और कहा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करें। इस पर ज़रा बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के अंदर ख़ुद जो है वो इतनी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। अलीमा खान जो है वो पार्टी में एक आप कह लें कि इंतशार चाह रही हैं या क्या चाह रही हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने उनकी देख ली और अब जो है वो अब अलीमा खान चाहती क्या हैं एक्चुअली, इस पे बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के जो आगे बैरिस्टर गोहर हैं या बाकी जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या था, इस हवाले से बात होगी। साथ ही साथ हमने देखा कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है और हमेशा से जो है वो चीज़ें, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की तरक्की के लिए बहुत काम कर रही हैं। इसी तरह से जो है वो आज टैक्सी सर्विस का आगाज़ भी हो गया है, बड़ी अच्छी चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जो है वो इमरान रियाज और शाहिद आफरीदी वो भी आपस में लड़ पड़े हैं, वो वजह क्या है उस पर ज़रा बात करेंगे।
لیکن آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ تو یہ کچھ دن پہلے کا ہے، لیکن خبر ابھی سامنے آئی ہے۔ قصور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے نے لڑکی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر ذرا بات کریں گے۔ ایک طرف تو لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، لڑکے ان کو بلیک میل کر کے مجبور کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی حکیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک پسند کی شادی کر لی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ذرا اس پہ بھی بات ہوگی، اور پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے، جہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جو جیل میں قیدی ہیں ان کے لیے بھی کوئی پورٹل ہے، لیکن سعودی عرب میں جو ہے اسی طرح کا ایک فوری جت پورٹل ہے جو کہ موجود ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ وہ پورٹل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ آج تو آپ نے اتنے موضوعات پہ پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا ہے، یوں لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کل کا پروگرام نہیں ہوگا۔ موضوعات بہت سارے ہیں عمار صاحب، کیا کریں، خبریں ایسی ہیں۔ جی عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ کئی روز سے ایسی خبریں آ رہی ہیں اور بہت سے ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ کل بنو میں دوبارہ جو ہے وہ 2 بھائیوں کو ان میں قتل کر دیا گیا۔ طالبان کے کمانڈر ہیں عبدالحمید خراسانی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے خودکش بمبار جو ہیں وہ پاکستان میں بھیجے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں وہ جو ہے وہ حملہ کروا سکتے ہیں۔ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ اس چیز کو ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس چیز کے بارے میں اب ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ہم سب نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں اچانک ایک لہر آئی ہے جس میں یہ اضافہ ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز پر حملہ ہو رہا ہے، چیک پوسٹوں پر حملہ ہو رہا ہے، سویلین پر حملہ ہو رہا ہے، پولیس والوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ زہر جو ہے ہم پاکستان کے جسم میں پلنے نہیں دیں گے، سارے جسم کو زہر آلود نہیں کرنے دیں گے، اور ابھی ہم ان کو جہاں جہاں ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر برباد کریں گے۔ اور ہم نے افغانستان میں جا کے اسٹرائک کی، اس کا ری ایکشن آنا تھا، آئے گا، اور یہ پھر پاکستان وہاں جا کے دوبارہ اٹیک کرے گا۔ جہاں جہاں یہ ہیں ان کو جہنم واصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، وہ مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا کہ برادر اسلامی ملک وہ نہ برادر ہے نہ اسلامی ملک ہے، اب وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور وہاں سے دہشت گردی پاکستان آ رہی ہے۔ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، وہ جو کاروائیاں یہاں پر چوری چھپے کرتے تھے، اب انہوں نے جو ہے اب انہوں نے دن دہاڑے کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ان کا خاتمہ اسی طرح ہوگا کہ ہم ان کو جہنم واصل کرتے جائیں گے۔ ریاست جہاں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہوتی ہے، افواج پاکستان کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑا زبردست ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے عبدالحمید خراسانی کی بات کی، یہ کوئی بہت نامور لیڈر نہیں ہے، پنجشیر سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ افغان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ نیشنل ٹی وی پر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں، اور اس میں جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اثاثے جو ہیں پورے پاکستان میں ہیں، ہم وہاں پہ جگہ جگہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، اور آپ اس شخص کا ذہن دیکھیے وہ کن خوابوں میں رہتا ہے، کہتا ہے ہم جب چاہیں پاکستان پر قبضہ کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں انہیں ابھی تھوڑی سی مار پڑی ہے، ابھی انہیں اور مار پڑے گی، اور اس سے ہمیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس سے ہمیں محتاط بھی ہونا چاہیے، دوسرا اس زہریلے مائنڈ سیٹ کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ افغانستان میں لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروا بالکل ایسے ہی ہے ہمارے صاحب۔ زہریلا مائنڈ سیٹ تو وہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے، فوراً انڈیا ان کے حق میں آ کے بیانات دینا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ مودی اور نیتن یاہو کی بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات اسی مقصد کے لیے تھی، ان کو سپورٹ کرنے کے مقصد؟ اچھا، ابھی ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو میرے خیال میں اے آئی جنریٹڈ ہے، جس میں وہ دونوں طالبان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ لیکن 3 ممالک ہیں جس سے ساری دنیا پریشان ہے۔ ایک افغانستان ہے، اس کی دہشت گردی سے، کیونکہ یہاں پر تمام جرائم کی آماج گاہ بنی۔ ان جرائم کو سپورٹ کرنے والا ایک اور ٹیررسٹ ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے، اور اس بات کو کینیڈا بھی کہہ رہا ہے، اس بات کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اس بات کو پاکستان بھی کہہ رہا ہے، اس بات کو بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے، اس بات کو نیپال بھی کہہ رہا ہے، اس بات کو کشمیری بھی کہہ رہا ہے، اور ساتھ
اسرائیل ہے جس نے فلسطینیوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے, ہزاروں کے حساب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر دی ہے. تو وہاں ان دونوں ممالک کا, انڈیا کا, نیتن یاہو کا اور نریندر مودی کا ملنا بنیادی طور پر ایک ایسی اکٹھ کی بات کرتا ہے کہ جو دنیا میں مزید فساد پھیلانا چاہتا ہے, جو زیادہ سے زیادہ ٹیررزم کرنا چاہتا ہے, جو انسانی حقوق کو پامال کرنا چاہتا ہے, جو نفرت اور انتشار ساری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی عمار صاحب, اور ہم نے دیکھی اس کی ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ دونوں ممالک دہشت گردی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں افغانستان کی. اب اگر ہم عمار صاحب دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں لوگ, ان کے گھروں میں جانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج میں خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب نے جو رہائی فورس بنائی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, یہی فورس اگر وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بنا دے تو کیا ہی بات ہوتی. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ جاتے نہیں ہیں ان کے گھروں میں, نہ ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں, اور پھر جب کوئی دوسرا بندہ شرکت کر لے تو یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب گئے, بہت اچھی بات ہے کہ ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن ان کو شرم کر لینی چاہیے, جانا چاہیے ان کو. شہداء جو ہوتے ہیں نا, وہ قوموں کے سر کا تاج ہوتے بالکل ہیں, ایسے ہی ہے. ان کے خون سے ان قوموں کی بقا ہوتی ہے. اور ہمارے پاس یا کسی بھی قوم کے پاس ایسے لوگ جو اس وطن کی خاطر اپنا لہو بہاتے ہیں, ان کے لیے سوائے احترام کے کوئی اور جذبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک صوبائی حکومت ہے جس نے اس معاملے کو کنٹروورشل بنا دیا ہے. آپ نے, خواجہ آصف نے بالکل درست بات کی ہے کہ آپ نے فورس بنانی ہے تو تعلیم کے لیے بنائے, آپ نے فورس بنانی ہے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے بنائے, آپ نے فورس بنانی ہے تو غربت کے خاتمے کے لیے بنائے, آپ نے فورس بنانی ہے تو جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے بنائے. ان چیزوں پر توجہ نہیں ہے, صرف نفرت کا بیانیہ ہے, انتشار کی بات ہے, اور خان کی رہائی ان کا مقصد ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ یہ اسی علاقے میں آپ کے صوبے کے اندر ایک کرنل اور ایک سپاہی, ان کی شہادت ہوئی ہے. وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں, وہ وہاں پر جاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو گلے لگاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے جس کا پہلے فرض ہے, اس کی جانب سے نہ کوئی بیان آتا ہے, نہ کوئی وزیر جاتا ہے وہاں پہ. علی محمد خان گئے لیکن نہ کوئی سرکاری وزیر آتا ہے, نہ کوئی جا کر صوبائی سطح پر ان کی مدد کا اعلان کیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ سیاست میں معاملات کو متنازع بنا سکتے ہیں, آپ بیانیے کو متنازع بنا سکتے ہیں, آپ انداز سیاست کو متنازع بنا سکتے ہیں, آپ اپنے شہداء کو متنازع نہیں بنا سکتے. بدقسمتی سے ہمارے شہداء کو متنازع بنانے کی ریت تحریک انصاف نے شروع کر دی. اور اب ان کے اندر سے, کے پی کے اندر سے مقامی لوگوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی عمار صاحب, اس ویڈیو میں یہ تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کا قتل ہوتا ہے پچھلے کچھ ٹائم پہلے, اور سہیل آفریدی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے ان کا قتل ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہوا ہوگا, آپس میں دیکھ لو. تو یہ حال ہے جہاں ان کو صوبے کی گورنرز کا نہیں پتا, جہاں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے چیزیں میرے صوبے میں کیا چل رہا ہے, تو وہ کیا کریں گے. وہ پھر انہوں نے, اور اس ویڈیو میں وہ جو صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ ایک عورت گٹر میں گر کر جاں بحق ہو جاتی ہے, تو جو ہے مریم نواز صاحبہ اس کا بھی ایکشن لیتی ہیں, لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ تو کسی چیز کا ایکشن نہیں لے رہے. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی گورننس کتنی بھی اچھی ہو, کسی بھی علاقے میں حادثات رک نہیں جاتے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم نے دیکھا پنجاب میں داتا دربار کے سامنے ایک عورت اور ایک بچہ گٹر میں گر کے ہلاک ہو گئے. اچھا, لیکن اہم بات یہ ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد حکومتوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. جس طرح مریم نواز نے اس کے اوپر رد عمل دکھایا, جس طرح ان کی فیملی کی مدد کی, جس طرح ان کمپنیوں کو سزا دی, جس طرح اس کے بعد پورے ملک کے, پورے صوبے کے اندر انہوں نے جہاں جہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا وہاں حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا. یہی حکومتیں کر سکتی ہیں نا, اور یہی کرنا چاہیے. دوسری جانب ایک ڈاکٹر مہوش ہیں, وہ جہاں مریض بیٹھے ہوئے ہیں, مریضوں کی ضرورت کی جگہ ہے, وہاں کچھ لوگ تیماردار سے آئے ہیں جو کہ کچھ اوباش قسم کے لوگ ہیں, انہیں وہاں سے ہٹنے کو کہتی ہیں, اور وہ طیش میں آ کر, اپنے گھمنڈ میں آ کے اس ڈاکٹر کو قتل کر سکتے ہیں. یہ جرم ہے نا, یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نے اس پہ دیکھنا تھا, یہ پنجاب میں بھی ہو سکتا تھا, یہ سندھ میں بھی. اب اس پہ دیکھنا تھا حکومتوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے.
Exactly. سہیل آفریدی صاحب کو اس پہ قیامت مچا دینی تھی. اب تک مجرم گرفتار ہو جانے چاہیے تھے, ان کی سزا کا اعلان ہونا چاہیے, ان کی پبلک ہیوملیشن ہونی چاہیے, تمام ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی حفاظت کے انتظامات اچھے ہونے چاہیے, تیمارداروں کی جگہ. یہ حکومت کو فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا نا, لیکن وہاں کے وزیر اعلیٰ صرف اس موضوع کو اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے سر پہ عشق عمران کا سودا سمایا ہوا ہے, اور نہ انہیں دہشت گردی کی فکر ہے, نہ اپنے علاقے میں صوبے میں مرنے والوں کی فکر ہے, نہ شہداء کی یادگاروں کو وہ احترام دینا چاہتے ہیں, نہ ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کس قسم کا عشق ہے جس کا نقصان صرف اور صرف KPK کے لوگوں کو ہو رہا ہے؟ اچھا عمار صاحب، ایک عشق جو ہے نا وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نظر آیا. زیک گولڈ سمتھ، عمران خان صاحب کے سابق سالے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے کہ جی خان صاحب کو صحت کی سہولیات نہیں دی جا رہی اور یہ انسانی حقوق کا ایک المیہ ہے، جس بیسس پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی امداد بند کریں. اب یہ تو ڈائریکٹ پاکستان اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر آپ کو نہیں لگتا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ تھوڑی سی بات زیک گولڈ سمتھ کے حوالے سے کر لیں. عمران خان کا جو سابق سسرال ہے وہ ایک بڑا انفلوئنشل یہودی خاندان ہے. ٹھیک ہے. عمران خان جو لندن کے میئر کا الیکشن تھا, ایک طرف زیک گولڈ سمتھ تھے, دوسری طرف ایک مسلمان صادق خان تھے. عمران خان زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلانے لندن گئے تھے, اور صادق خان جو کہ مسلمان ہے ان کی کیمپین نہیں چلائی تھی. آج جو زیک گولڈ سمتھ کا بیان آیا ہے اس سے تو وہ بات جو یہودی لابی والی ہے وہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا بندوبست کریں ورنہ ان کی امداد بند کر دی جائے. مجھے یہ بتائیے کہ برطانیہ میں اگر کوئی قیدی کسی جرم میں قید ہوا ہو, کیا پاکستانی حکومت اس کو رہا کرنے کو کہہ سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امداد بند کر دیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو یہ جو زیک گولڈ سمتھ کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کنسیڈر کی جانی چاہیے, اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کے ایک فیصلے کے. عمران خان ایک قیدی ہیں اور وہ جرائم کی بیسس کے بنیاد پر قید کیا ہوا ہے, اور ان کو اس طرح کے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے. پھر دوسرا زیک گولڈ سمتھ کون ہے؟ زیک گولڈ سمتھ وہ ہیں جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے حامی ہیں, جو اسرائیل کے جبر کے حامی ہیں, جو چاہتے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل ہوتا رہے. اس شخص کی جانب سے اگر عمران خان کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے تو میرے خیال میں PTI کے لیے یہ رونے کا مقام ہے, اور یہ اسے امداد نہ تصور کریں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت. اب دیکھنا یہ ہے نا ہمارے صاحب اس میں کہ PTI کی جو اپنی قیادت ہے وہ اس کو کتنا سیریس لیتی ہے. ایک بات تو یہ, دوسری بات تو یہ ہے کہ PTI کے اندر خود اتنی زیادہ جو ہے نا وہ انتشار کا شکار ہے. ایک طرف علیمہ خان گروپ ہے, ایک طرف بیرسٹر گوہر گروپ ہے, کئی گروپس بنے ہوئے ہیں. وہ خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ جو کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک پٹیشن دائر کریں, آپ انصاف عدالتوں سے مانگیں, لیکن علیمہ خان جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ناخوش تھی, ناراض تھی. تو یہ تو کلیئر ہو گئی چیز کہ وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ بھائی کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. اور وہ لطیف کھوسہ صاحب نے پٹیشن دائر کر دی جس پہ علیمہ خان کو غصہ آیا, اور انہوں نے اتنی لمبی چوڑی چارج شیٹ دے دی بیرسٹر گوہر, لطیف کھوسہ, علی بخاری جتنے وکلا ہیں ان کے خلاف. تحریک انصاف کے زمانے میں ایک سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی. تحریک انصاف کسی زمانے میں نوجوانوں کی امنگ ہوا کرتی تھی. تحریک انصاف حقیقی انقلاب لانا چاہتی تھی. تحریک انصاف آزادی کا نعرہ لگاتی تھی. لیکن اب تحریک انصاف صرف اور صرف ایک لطیفہ بن گئی ہے. جو ان کی قیادت ان کے ورکرز کے ساتھ کر رہی ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز چیزیں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو قیادت ہے اور کارکن ہے ان کے درمیان بڑا ڈفرنس کریٹ ہو گیا, ایک بہت بڑا گیپ ہو گیا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, جنہوں نے ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے نوکریوں سے برخاست ہوئے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ طبقہ ہے, اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اچانک پارٹی پر حکمران ہونا چاہتا ہے. موروثی سیاست کے خلاف ہمیشہ عمران خان نے بات کی ہے, لیکن عمران خان کی بہنوں نے طریقے سے ساری پارٹی کو بے وقت کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر کی اس پارٹی میں کوئی عزت نہیں ہے. سہیل آفریدی کسی سے کوئی مشورہ نہیں کر رہے, وہ اپنا ہی عشق عمران چلا رہے ہیں. اور علیمہ خان کا مقصد صرف اور صرف اس تخت تحریک انصاف پر قبضہ کرنا وہ تو اب کلیئر ہو گئی. اور یہ جس طرح جہاں کہیں بھی عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی عمران خان کے علاج کی بات ہوتی ہے, اس کے درمیان رکھنا اگر کوئی شخصیت ڈال رہی ہے
تو وہ علیمہ خان علیمہ خان ہے. ایک سٹیج پر حکومت پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے کے لیے عمران خان کو ہاسپٹل داخل کرا دیا جائے. اس موقع پر ڈاکٹر نوشیروان برقی کے نام پر اڑ جانا اور اسے وجہ اناج بنا لینا علیمہ خان کی وجہ تھی. یہ جو پٹیشن کی آپ کو بات کرنے ہیں، انصاف تو عدالتوں سے ہی ملنا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ عدالتوں کے پاس جائیں گے، لیکن علیمہ خان نہیں جانا چاہتی. کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہے، علیمہ خان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو تحریک انصاف اب ایک لطیفہ ہے، لافنگ سٹاک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان پہ نا صرف ایک بات میں اتفاق ہے، خان صاحب کو باہر نہیں نکالنا. یہ جتنے گروپس ہیں ان پہ باقی کسی چیز پہ اتفاق. اس لیے کہ ان کی چاندی اس وقت تک ہے، ان کی اہمیت اس وقت تک ہے، ان کے ڈالر اس وقت تک بن رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز کی کوریج اس وقت تک ہو رہی ہے جب عمران خان جیل میں ہے. عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. عمار صاحب انقلاب ایسے تو نہیں آتے، انقلاب کارکردگی سے آتے. یہ نعرے لگاتے ہیں انقلاب کے. وہ آپ نے دیکھا پنجاب میں آج جو ہے وہ ای ٹیکسی سروس کا بھی آغاز ہو گیا. کتنی اچھی چیز ہے، پنجاب میں کام ہو رہا ہے. پھر جو ہے یہ معائنہ کرتے ہیں، اپنا موازنہ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے، اور پھر یہ لڑائیاں کرتے ہیں. بھئی دیکھیں، مریم نواز کارکردگی کے حوالے سے بہت آگے جا رہی ہیں. ہر دوسرے دن ایک پروجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ لوگوں کی فلاح کے لیے. صاف ستھرا پنجاب جو ہے اتنی بڑی کیمپین ہے، اور آپ پاکستان پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کتنی صفائی ہوگی ہے. اور ہمارے علاقے میں نا، راولپنڈی، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیجئے کون سے علاقے تھے. صدر کا علاقہ ابھی میں پچھلے دنوں گیا، وہاں پر کس قدر ٹریفک بلاک ہوتا تھا. وہ لگتا ہے کہ اتنا یورپ لگتا ہے. راجہ بازار، ننکاری بازار، ان سائڈ لیاقت باغ والے جو علاقے ہیں، وہاں پہ تو آپ گاڑی لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اب وہاں پہ کھلی جگہ ہے، پارکنگ ہے، صفائی ہے، عمارتیں خوبصورت لگ رہی ہیں. تو یہ ان کے انیشیٹو ہیں اور اپریشیٹ کیے جانے چاہیے. میرے خیال میں اب جو ہے نا، لوگ نوٹس کر رہے ہیں، اور دوسرے صوبوں کے لوگ بھی نوٹس کر رہے ہیں. اور وہ جو ابھی ہم جن صاحب کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ، یا وہ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ نے دیکھی ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو دیکھ لیں. مریم نواز کو دیکھ لیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو شرم آئے، اور وہ بھی اس طرح کام کریں جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں. شرم تو پتہ نہیں کب آئے گی عمار صاحب، لیکن وہ ایک شرم جو ہے شاہد آفریدی صاحب نے بھی کسی کو یاد دلائی ہے. وہ ان کی ایک ویڈیو تھی، پرانی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، لیکن اس پہ جو ہے وہ عمران ریاض صاحب تو پیچھے ہی پڑ گئے شاہد آفریدی کے. شاہد آفریدی بہت بڑا سٹار ہے پاکستان کا، اور پاکستان کو بڑی خوشیاں بھی شاہد آفریدی نے دی ہیں. وہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے، یونس خان بتا رہے تھے کہ اتنے پاپولر ہیں شاہد آفریدی کہ ایک دفعہ وہ 140 پہ کھیل رہے تھے، اور دوسرا جو پلیئر تھا وہ بھی بڑے اچھے نمبر پہ کھیل رہا تھا، اور اس کا 100 ہونے والا تھا. لیکن لوگوں کو بالکل ان دونوں پلیئر سے دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ بہت اچھا کر رہے تھے. نعرے کیا لگ رہے تھے کہ شاہد آفریدی آ جائے، شاہد آفریدی آ جائے. تو عمران ریاض نے انتہائی پھیکی سی بات کی ہے، اور ان کا جو وہ جو سٹور تھا کپڑوں کا، اس حوالے سے ایک بات کی ہے. تو شاہد آفریدی کو بھی گیلا تیتر تو خیر نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن چلیں اب انہوں نے کہہ دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرانی ویڈیو، اور آپ اپنے لائکس اور ویوز کے لیے اس طرح نہ کریں. تو میرے خیال میں عمران ریاض نے اپنا مذاق منوایا ہے، اور تو اس میں ان لوگوں کو کلیئر کر لینی چاہیے باتیں. ایسے جو ہے نا خبر کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے جب یہ کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے خبر. آئیڈیا یہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، اب ذرا ایک ایسے واقعے کی طرف بات کرتے ہیں. قصور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ آلہ آباد کا کوئی علاقہ ہے. وہاں پہ ایک لڑکی جو کہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کو ایک اپنے ہمسائے لڑکے سے جو ہے وہ پیار ہو گیا، محبت. ٹین ایج ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن المیہ یہ تھا عمار صاحب کہ اس بچی کو بلیک میل کیا گیا، اور جو بتایا یہ جا رہا ہے، خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ جو اس لڑکے کا والد ہے وہ اپنے علاقے میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اب عمار صاحب یہاں بات یہ ہے کہ اگر میں اس پوری سٹوری کو آپ کے سامنے رکھوں تو لڑکے نے کئی دفعہ لڑکی کو بلیک میل کیا، ملنا سٹارٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے لڑکی نے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا. لڑکی نے کوئی اپنے ایئر رنگس تھے گولڈ کے، وہ بھی بیچ کے اس لڑکے نے موبائل فون لیا. اس کے بعد اس نے کئی بار بار ڈیمانڈ کی، پیسوں کی ڈیمانڈ کی. بچی نے کہا، اور اس نے ویڈیوز بنا لی. ویڈیوز بنانے کے بعد جو ہے وہ بچی کو جب پتہ چلا کہ یہ ہے اور یہ مجھ سے اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا. پیرنٹس ان کے گھر گئے کہ آپ رشتہ دے دیں، یہ کر دیں. لیکن اس کے باوجود بھی اتنے بے حس لوگ ہیں کہ اس بچی کو انہوں نے خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا، اور لڑکے نے ویڈیو کال پہ اس لڑکی سے خودکشی کروائی. بہت ہی افسوسناک واقعہ. ہمیں
اندازہ نہیں ہے سوشل میڈیا کس طرح ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہے. ایک تو میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک برطانیہ کا بڑا اچھا سیزن آیا ہوا ہے ایڈولیسنس, وہ ضرور دیکھیں. 4 ایپیسوڈ کا سیزن ہے اور وہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے ہماری زندگیوں پر اس کے بارے میں ہے. اور وہ اتنا پاپولر جو ہے سیزن ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی اس کی تعریف کی ہے. اور ہمیں نہیں پتہ, مطلب ہم خاص طور پہ میری ایج کے لوگوں کو تو بالکل نہیں اندازہ کہ یہ جو ینگر جنریشن ہے یہ اپنے موبائل پہ کیا کر رہی ہے. اور خاص طور پہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہو رہی ہے وہ 12-13 سال کے بچے ہیں, جن کو ہم کس زمانے میں بالکل ہی کچھ دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اس موبائل نے انہیں اس چیز کی ایکسیس دے دی ہے جو شاید ان کی عمر میں ضرورت نہیں ہے. یہ جو واقعہ آپ بتا رہی ہیں قصور کا, یہ اس سے زیادہ خوفناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا لڑکے کا کوئی ریلیشن شپ ہوا اس لڑکی کے ساتھ, اس نے کچھ نازیبا ویڈیو بنا لی اور اس کی بنیاد پر وہ اسے بلیک میل کرتا رہا. اور کیسا کیلس شخص تھا کہ اس لڑکی کو اس نے لائیو کال, ویڈیو کال پہ خودکشی پہ مجبور کیا. اور جب وہ لڑکی خودکشی کر چکی تو اس کی بہن کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لائیو کال پہ دیکھ رہی. اس پہ اب ریاستوں کا کام آتا ہے. یہ ایک انڈیویجول کا جرم ہے لیکن اس کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ پھر سارا معاشرہ اس سے نصیحت پکڑے. لیکن عمار صاحب اس میں ایک ریکویسٹ ہم مریم نواز صاحبہ سے بھی کریں گے کہ یہ واقعہ ہے 14 فروری کا اور FIR ہوتی ہے, اور FIR میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں وہ بہت کمزور دفعات لگائی جاتی ہیں کیونکہ شاید اس کے والد کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو؟ فل فور اس چیز کے اوپر ایکشن لے کے نا ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ جو آنے والے لوگ اگر یہ حرکت کریں تو یاد رکھیں. ایک تو بھائی یہ جو ہے نا لوگوں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے, کسی ضروری نہیں کہ آپ کسی نازیبا حالت میں ہوں, بعض اوقات آپ کی کوئی ویڈیو بنا کے کون سا سیکوینس کو کس کے ساتھ جوڑ کے آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کی جا سکتی ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس سے بچے بچیوں کو بہت دھیان رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اب مریم نواز کا رول دیکھنا ہے, پنجاب حکومت کا رول دیکھنا ہے. اس سے زیادہ شفاف واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے, اور ہمیں اس بات کی ریئلائز ہونی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر حکومتوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کو اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ باقی سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی بات کو سمجھ آ جائے. بالکل ایسے ہی, اور یہ کیس جو ہے یہ مانیٹر ہوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. ایک طرف تو ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, دوسری طرف وہ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی. وہ کوئی حکیم صاحب ہیں, انہوں نے بھی کوئی شادی کر لی ہے, وہ بھی کوئی بڑا ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے, کیوں اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, سوشل میڈیا آپ کی زندگی میں کتنا در آتا ہے یہ آپ کی بساط کے اوپر ہے. آپ کتنا, آپ اگر اپنی ہر تصویر کو, ہر کھانے کو, ہر ڈریس کو, ہر دوست کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گی, سوشل میڈیا آپ کی زندگی میں مداخلت کرتا رہے. سوشل ڈائلیما ہو جاتا ہے. ہاں, تو اس کے اندر آپ نے خود دیکھنا ہے. ابھی یہ شادی حکیم صاحب کی, مطلب ایک بڑی عمر کے شخص کی ایک نسبتاً کم عمر خاتون سے شادی ہوئی. ایسی معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں, لیکن جس طرح اس کو وہ خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی مسئلہ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہوگا. میڈیا اپنی ریٹنگ لے کے, کلکس لے کے یاسر شامی صاحب سائڈ ہو جائیں گے, مسئلہ ان کے لیے بنے گا. اور جو ہے نا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہی بڑا, یہ حکیم صاحب, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ, یہ کمرشل جوائنٹ وینچر ہے, شادی نہیں ہے. وہ خاتون ٹک ٹاکر ہے, ان کو اپنے ٹک ٹاک کے فالوئنگ چاہیے اور ان کو بے انتہا فالوئنگ مل رہی ہے. یہ صاحب حکیم ہے, یہ اپنے کشتے بیچتے ہیں, وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں. تو شاید اسی کے یہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پوری قوم کو بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے. اور اس بات کی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں کچھ لوگ ایک دوسرے کی ہمدردیوں میں مارے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ایک کمرشل قسم کا جوائنٹ وینچر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ریٹنگ لے رہے ہیں. بزنس وینچر ہے ہمارے صاحب, اس کو کہہ لیں آپ, لیکن اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اب آنے والی جو اگلی جنریشن ان کو بھی ذرا ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اچھا ہمارے صاحب, اب ذرا ایک اچھے چیز کے اوپر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا, فوری جت ایک پورٹل ہے جو کہ سعودی عرب میں
آپریٹ ہو رہا ہے. جیسے کل ہم نے بات کی تھی احسان پورٹل کی, یہ اسی طرح کا ایک پورٹل ہے. لیکن ہم نے بہت کم سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جیلوں میں قیدی قید ہوتے ہیں. اب یہ پورٹل اسپیسیفکلی ان کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی رہائی کے لیے یا عدالتوں کے لیے اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے, ان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ جو ہیں وہ احتیاط دیں اور جو ان کے کیسز ہیں ان کی فیس ادا کر کے فی الفور ان کو جیل سے باہر نکالا جا سکے. اور اسپیشلی جو یہ پورٹل رمضان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی احتیاط زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں اس پورٹل کو تاکہ جو ہیں جو لوگ قید ہیں وہ باہر نکل سکے. اب کتنا اچھا انیشیٹو ہے یہ. بھائی یہ جو فریجیت, اگر میں صحیح پروناؤنس سے کر رہا ہوں, اور اس سرزمین مقدس کی کیا بات کی جائے, مطلب وہاں پہ تو رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے, اور وہاں پہ حکومت ایسی ہے کہ جو انسانوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. بہت کم ممالک میں, مطلب شاید آپ آزاد لوگوں کے کا خیال کر لیں, لیکن قیدیوں کے حوالے سے اس طرح کے پروجیکٹ کم ہی بنتے ہیں. یہ ایک پورٹل ہے جو کل ہم نے احسان پورٹل کا ڈسکس کیا تھا, اس کے اندر ہی ایک اور پورٹل ہے, اور اس میں بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو جرمانہ ہوتا ہے, اور اگر وہ جرمانہ نہ دے سکیں تو ان کی قید میں اضافہ ہوتا ہے, اور یا کسی کو قید کے ساتھ جرمانہ ہوتا ہے جو ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. بعض کی مالی استطاعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جرمانہ ادا کر سکیں. تو اس پورٹل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو مخیر افراد ہیں, جو دل میں درد رکھتے ہیں انسانیت کا, وہ اس کے اندر اپنے عطیات جمع کراتے ہیں تاکہ وہ قیدی جو کسی جرم کی وجہ سے قید ہوا ہے اس کی زندگی سہل ہو سکے. اسے اپنے جرم کی سزا تو ملتی ہے لیکن اس کے اوپر جو جرمانہ ہے اس کی رقم ادا ہو سکے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین پر ہر شخص کی اہمیت ہے, ہر شخص کا احترام ہے, اور رحمتیں تو اس سرزمین کی فضاؤں میں. بالکل. تو پھر عمار صاحب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال ہے, اور ایسی مثال ہمیں بھی قائم کرنی چاہیے, اور بہت خوبصورت مثال ہے. بالکل بہت خوبصورت مثال. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.